अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने 6 नबी तक वाक़यात पढ़े थे। 6 नबी में जो है वो हिजरत अबशा सानी हुई थी, जिसमें तकरीबन 72 अफराद जो थे वो, सॉरी, 83 मर्द थे और 18 औरतें थीं। 6 नबी में ये वाक़या हुआ था। और हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर जो थे वो इस्लाम कबूल किया था उन्होंने। ये 6 नबी के अहम वाक़यात थे। अब हम 7 नबी पे जाते हैं। 7 नबी में क्या हुआ कि कुरैश के जो तो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि हम जो है वो, क्योंकि मोहम्मद को फिजिकली किसी तरह का डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि बनु हाशिम जो था वो एक बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग कबीला था, घराना था। और इनके जो हेड थे वो थे अबू तालिब। तो अबू तालिब जो थे वो पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि बहरहाल वो उनके भतीजे थे। तो इन्होंने 7 नबी में सोचा कि हम जो है बनु हाशिम का कंप्लीट सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे। सोशल बाइकआउट एंड इकोनॉमिक बाइकआउट। सोशल बाइकआउट से क्या मुराद था कि हम जो है इनके घरों में नहीं जाएंगे और इनके साथ किसी तरह का रिश्तेदारी नहीं रखेंगे, शादी नहीं करेंगे इनके घरानों में से, ना कोई इन अपने कोई मतलब हमारी तरफ से कोई लड़का इनके घर शादी करेगा, और ना इनकी को हम जो है अपनी बेटी के साथ शादी, मतलब किसी किसी किस्म की रिश्तेदारी नहीं रखेंगे। और इकोनॉमिक क्या था कि किसी भी किस्म की जो है वो ट्रेड नहीं होगी इनके साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मक्का के अंदर कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती थी। सब चीज़ें जो थी वो शाम से ट्रेड के जरिए आती थी। तो हर कबीला जो था वो अपनी अपनी चीज़ें बनाता था, और वो फिर वो ट्रेड के जरिए, बार्टर सिस्टम के जरिए जो है वो एक्सचेंज होती थी। तो इसको जो है वो फिर कहा जाता है शेब अबी तालिब का दौर। शेब अबी तालिब क्या था कि शेब कहते हैं घाटी को, और अबी तालिब जो है वो अबू तालिब की जो का इलाका था, यानी कि बेसिकली ये एक दो पहाड़ों के दरमियान एक घाटी नुमा जगह थी, जो हज़रत अबू तालिब की मलकियत में थी। तो बनु हाशिम का जो था वहां पर महसूर कर दिया गया था, और जितने भी ईमान वाले थे वो वहीं पर महसूर होकर रह गए थे। इसमें कुछ लोग वो भी थे जो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन चूंकि बनु हाशिम का साथ देना था तो वो बनु हाशिम घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए वो भी उन्हें मजबूरन वहां पर रहना पड़ा। तो ये दौरानिया चला है तकरीबन 3 साल तक। तो इस दौरान जो है वो कुछ मतलब इनको अलाउ नहीं था कि बाहर के लोगों से ना ट्रेड कर सकते थे। और सिर्फ जो दिन होते थे, हुर्मत वाले महीने, जो मैंने आपको बताया था कि 4 महीने होते हैं। तो हुर्मत वाले 4 महीने यानी रजब, जिक्कत, जिलहज और मुहर्रम में जो थे ये लोग बाहर निकलते थे, और हज के दिनों में जो थी वो थोड़ी बहुत ट्रेड करते थे, और बाकी पूरा साल जो है वो इसी जगह पर महसूर रहते थे। तो उस दौरान जो थे कुछ नेक लोग थे, जो लाइक हकीम बिन हज़ाम, जो हज़रत खतीजा के आप कह सकते हैं कि कज़न थे। तो वो जो थे वो किसी तरीके से जो है वो किसी तरह से छुप छुपा कर, क्योंकि ये दोनों घाटी के दोनों साइडों पर जो था वो पहरा था कुरैश का, तो वो किसी तरीके से सामान पहुंचा दिया करते थे। बहरहाल ये एक मुश्किल वक्त था, और इस दौरान जो है वो अ, बनु हाशिम जो थे उन्होंने बड़ा सख्त वक्त गुजारा। यहाँ तक कि वो चमड़े को जो है वो उबाल कर कभी उसका पानी पिया करते थे, अपने बच्चों को पत्ते उबाल कर खिलाया करते थे, और ये एक मुश्किल वक्त उन्होंने काटा। तो इस दौरान फिर ये अल्लाह ताला ने जो है वो जो इन्होंने जो मुआहिदा किया था शेब अबी तालिब का, और वो जो मुआहिदा था उसको लग गई दीमक, और दीमक ने जो वो उसको हर तरफ से खा लिया। यानी कि एक जो मुआहिदा मुसव्वदा उसका होता है, ड्राफ्ट होता है, उसको जो था दीमक लग गई, और उसने जहां जहां पर सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ था उस जगह को छोड़ दिया, और बाकी जगह को खा गए। और वो इस वक्त लटका हुआ था खाना काबा के अंदर। तो हज़रत अबू तालिब ने को अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थी खबर दी इस चीज़ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को जो है वो भेजा कि कुरैश के सरदारों से जाकर कहें कि अब तो जो वो है वो कुदरती तौर पर वो माइदा भी जो है दीमक चाट गई है, तो अब जो है वो इस माइदे को ख़त्म कर दिया जाए।
تو ابو طالب جو پہنچے وہاں پر اور ان کو یہ بات سرداران قریش کو یہ بات بتائی اور کہا کہ اگر یہ میری بات جھوٹی ہوئی تو جو تمہاری سزا ہوگی وہ اس کو مجھے منظور ہوگا، لیکن اگر یہ بات سچی ہوئی کہ دیمک نے اس معاہدے کو یا مسودے کو کھا لیا ہو تو پھر جو ہے ہمارے پہ تم نے یہ پابندی ختم کرنی ہے۔ تو وہ جب گئے وہاں پر دیکھا تو دیمک جو ہے وہ اس مسودے کو چاٹ چکی تھی اور وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی بنو ہاشم کے لوگ تھے انہیں وہاں سے آزادی ملی اور وہ فریلی دوبارہ مکہ میں اس طریقے سے رہنے لگ گئے جس طریقے سے پہلے رہ رہے تھے، اور ان کا جو سوشل اور اکنامک بائیکاٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ 10 ہجری میں ہی، 10 نبوی میں سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو واقعات دو ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ، جن کا تعلق جو تھا وہ بنو اسد سے تھا، تو ان کی جو تھی وہ وفات ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عام الحزن کہا۔ عام عام کسے کہتے ہیں؟ عام سال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، تو عام الحزن یعنی غم والا سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے اسی سال جو ہے مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے جسے طائف کا علاقہ کہتے ہیں۔ طائف میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نبوت کی تبلیغ کی غرض سے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے وہاں پر 3 بڑے جو ان کے سردار تھے ان سے ملاقات کی، جن کا نام تھا مسعود، عبدل، یا لیل، اور تیسرے جو سردار تھے اس کا نام تھا حبیب۔ تو ایک سردار نے تو آپ کو کہا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے رسول ہو اور میں تمہاری شان میں کوئی گستاخی کر دوں تو میں بڑا گناہ گار ہو جاؤں گا، لہذا تم تو یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ دوسرے سرداروں نے یہ کہا کہ بھائی اللہ کو تم ہی ملے تھے نعوذ باللہ نبی بنانے کے لیے، تو کوئی اچھے اور کھاتے پیتے بندے کو بھی نبی بنا سکتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، جب 10ویں دن آپ وہاں سے جانے لگے واپس، تو انہوں نے جو تھا وہ کچھ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں اتنا پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تک خون میں بھر گئے، اور آپ نے جو ہے وہ پھر ایک طائف سے نکل کر ایک باغ تھا انگوروں کا جس کا مالک کا نام تھا اتبا۔ اتبا بیسیکلی جو ہے نا یہ سسر ہے ابو سفیان کا، تو اس کا باغ تھا وہ۔ تو آپ نے جو ہے وہاں پہ پناہ لی، تو اتبا نے جب دیکھا کہ ظاہری بات ہے وہ جانتا تو تھا کہ محمد ہیں، اور وہ تھا بھی اس وقت مطلب ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کی پھر جو ہے بدر میں جو ہے وہ موت ہوئی حضرت عبیدہ کے ہاتھوں۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک پلیٹ میں کچھ انگور رکھے اور اس کو کہا کہ یہ اپنے غلام عداس کو کہا کہ جا کر ان کو پیش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انگور تو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عداس نے کہا یہ الفاظ تو میں نے پہلے بھی کہیں سنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس علاقے سے ہو؟ تو اس نے کہا میں عراق کے علاقے نینوا سے ہوں۔ نینوا جس کا جدید نام جو آج کل پریزنٹ نیم ہے وہ موصل ہے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم یونس بن متی کے علاقے سے ہو۔ یونس بن متی جو اللہ کے پیغمبر تھے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہیں لارڈ آف فش بھی کہا جاتا تھا، یا ذنون بھی کہا جاتا ہے، یا صاحب الحوض بھی کہا جاتا ہے۔ خیر وہ یونس بن متی کا انہوں نے بتایا کہ جی میرے علاقے میں ہی یونس بن متی آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔
یہیں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا جو اس وقت کے وہاں کے پہاڑوں پر مبعوث تھا، تو آپ نے فرمایا تو اس نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان آ، مسل کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اور اس وقت جو طائف میں لوگ تھے وہ بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ بنو ثقیف وہ قبیلہ تھا جو طائف میں آباد تھا، اور بعد میں اسی قبیلے سے ایک شخص نکلا تھا جس کا نام تھا محمد بن قاسم، جس کی پیدائش جو تھی وہ 695 عیسوی میں ہوئی تھی، اور وہ 712 عیسوی میں انڈو پاک آیا تھا۔ سندھ میں اس نے دیبل کے مقام پر راجہ داہر کو شکست دی، اور اسلام کا جو سب سے پہلا دائی تھا بر صغیر میں وہ محمد بن قاسم تھا، تو اس کا تعلق جو تھا وہ بنو ثقیف سے ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ اسلام قبول کریں، وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے کر گئے تو اب چونکہ تھے جو ابو طالب وہ وفات پا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گارڈین تو جو تھے وہ ابو طالب تھے، اب وہ نہیں تھے، تو اب جو تھے بنو ہاشم کا جو ہیڈ تھا وہ ابو لہب تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی دشمن تھا۔ تو اب جو ہے کوئی گارنٹر چاہیے تھا جو پکے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گارنٹی دے ان کی لائف کی، تو آپ نے جو ہے زید بن حارثہ کو، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے باہر ہی قیام کیا اور زید بن حارثہ کو بھیجا کہ تم جاؤ سہیل بن عمرو کے پاس اور اس سے کہو کہ محمد آنا چاہتے ہیں، کہ اگر تم انہیں اپنے پناہ میں لے لو تو وہ جو ہے مکہ میں آ سکتے ہیں۔ تو سہیل بن عمرو کے پاس جب گئے زید بن حارثہ، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے یہ حضرت زید بن حارثہ، تو ایک جو تھے وہ پھر 1 منٹ۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک اور شخص کے پاس جو ہے زید بن حارثہ کو بھیجا، جن کا نام تھا مطعم بن عدی۔ یہ ایک شریف النفس شخص تھے، تو انہوں نے جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی تھی۔ تو اکثر یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ سفر طائف سے واپسی پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی، تو مطعم بن عدی نے پناہ دی۔ سفر طائف کے واپسی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ مکہ سے پہلے ایک وادی نخلا میں تھے پہنچے، تو یہ مکہ سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، تو یہاں پر جو ہے ایک جنات کی جماعت گزر رہی تھی، اور وہ جنات کی جماعت نے جب قرآن سنا تو انہوں نے جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئے، اور پھر سورہ جن نازل ہوئی جس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب حضرت ابو طالب جو ہے ان کی وفات ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطعم بن عدی کی پروٹیکشن میں جو ہے وہ مکے میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حاجی پھر اسی سال میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج پیش آیا۔ واقعہ معراج بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کہ ایک تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عزیز جو تھے وفات پا گئے تھے، جن میں حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب جو تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو طائف میں ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی آپ کو۔ 27 رجب کی رات تھی، 10 نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت علی کی بہن ہے ام ہانی، تو ان کے گھر جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ براق لے کر جنت سے انہوں نے براق لیا۔ براق ایک ایسا گھوڑا نما جانور تھا جس کے پر تھے، اور اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی
وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی لائٹ کی رفتار سے وہ سفر کرتا تھا۔ تو براق جو لے کر آئے، پھر حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر زمزم کے کنویں پہ گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیکنڈ شق صدر ہوا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا شق صدر ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اور بنو سعد میں اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ تھے۔ تو اب جو دوسرا شق صدر ہو رہا ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو گئے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں کیا کیا کہ جبریل نے آپ کے سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل کو نکال کر ایک دشت میں رکھا، اور پھر اس کو جو ہے وہ زمزم سے اور جنت کے لائے ہوئے پانی سے اچھی طریقے سے دھویا، اور پھر جو ہے واپس دل کو لگایا، اور اپنا ہاتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پر پھیرا، تو وہ خال پرانی دوبارہ جو جلد ہے وہ پہلے جیسی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ جو براق پہ، تو پہلے یہ سفر آپ کا شروع ہوا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور اس کا جو ذکر ملتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ملتا ہے، اس واقعے کا، معراج کا ذکر۔ مسجد اقصی کا مطلب ہے مسجد اقصی، اقصی کا مطلب ہوتا ہے فار، یعنی دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو تھے وہ 1,24,000 انبیاء جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ جبریل نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی، اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری تمام جو ہے انبیاء سے ملاقات کی۔ پھر یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اور براق کے تھرو جو ہے وہ آپ آسمانوں پر چلتے گئے۔ تو پہلے آسمان پر گئے، تو جہاں پر پوچھا گیا کہ کون ہے، تو جبریل نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کو بلا ہوا ہے۔ تو وہ دروازے کھل گئے، اور آپ جو تھے وہ پہلے آسمان پر انٹر ہوئے۔ یہاں پر آپ کی ملاقات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ جو ہیں وہ دوسرے آسمان پر پہنچے، اور اسی طرح سے اجازت لی گئی، دروازے کھلے، تو یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر پہنچے، یہاں پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر جو ہے آپ چوتھے آسمان پر پہنچے، تو یہاں پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ان سب انبیاء کے متعلق ہم ڈیٹیل میں ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا۔ بیت المعمور بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت آدم نے جو ہے وہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور اس کے 2240 سال بعد جب طوفان نوح آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ تھا اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور وہ ساتویں آسمان پر موجود ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سفر شروع ہوا۔ ایک بیری کا درخت دیکھا آپ نے جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا سے پھر جو آگے جبریل نے کہا کہ اب یہاں سے میرا بھی سٹاپ ہو، مطلب میں نہیں آگے جا سکتا، تو آپ جو ہے نا آپ خود آگے جائیں گے۔
پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک سواری آ گئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، ایک تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر پھر عرش کی طرف رواں ہوا۔ عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور پھر وہاں پر آپ کو 50 نمازیں جو ہیں وہ گفٹ کی گئی، اور رمضان کے جو تھے وہ روزے 30 روزے وہ دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹے آسمان پر، جو واپسی کے وقت چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو انہوں نے کہا آپ اس نماز کو کم کروائیں، تو آپ گئے اللہ کے پاس اور پھر جو ہے 5 نمازیں کم کروائیں، تو 45 ہو گئیں۔ اس طرح پھر واپس دوبارہ گئے، پھر 40 رہ گئیں، پھر آپ کو حضرت موسیٰ نے کہا آپ مزید کم کروائیں، 35 رہ گئیں، اور پھر وقت کرواتے کرواتے آخرکار یہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائے گئے، اور جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر پہنچے تو اس وقت بستر گرم تھا جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور جو دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، یعنی جیسے چھوڑ کے گئے تھے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قریش مکہ کو یہ واقعہ سنایا، تو کسی نے بھی اس بات کا یقین نہ کیا، تو قریش مکہ نے جو پھر وہ بات جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی کہ آپ کے جو دوست ہیں جن پر آپ ایمان لائے ہیں وہ اس طرح کی بات کریں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر نے کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، پھر بھی بات سچی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس تب سے جو ہے حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر صدیق پڑ گیا۔ دوستو آج کے لیے اس ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مزید پڑھیں گے اس کے متعلق، اور پھر جو ہے وہ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانی، اور پھر ہجرت مدینہ کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غزوات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی جو ہے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔